अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुबाहिसा द डिबेट में आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमाम माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। आज हम प्रोग्राम द डिबेट में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियासत तेलंगाना की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि 31 मार्च तक ग्रुप 1 की भर्तियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि ग्रुप 1 के जायदादों पर भर्ती इस साल 31 मार्च 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह 14 साल बाद ग्रुप 1 के अफसरान की भर्तियों की राह हमवार होगी। उनका कहना था कि हमने रुकावटों के बावजूद कामयाबी के साथ ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनक्किद करवाया है। रेवंत रेड्डी ने 2 मियाद कार में बेरोजगारों की ख्वाहिशात की अदम तकमील पर BRS पर तनकीद भी की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तेलंगाना से मेंस इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों में फीकस 1 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। वहीं दूसरी तरफ एक अहम खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी से रियासत में किसान भरोसा, नए राशन कार्ड्स और इंदिरा आत्म भरोसा स्कीम नाफिज की जाएगी। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इन फैसलों की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों के लिए नए साल में बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। किसान भरोसा स्कीम के तहत तमाम ज़रूरी ज़मीनों के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। हर एकड़ ज़मीन के लिए सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बेज़मीन ज़रूरी ख़ानदानों को भी सालाना 12,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम का नाम इंदिरा आत्मीय भरोसा रखा गया है। ये तमाम स्कीमें 26 जनवरी से नाफिजुल अमल होगी। इसके अलावा हम मज़ीद दीगर और मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से। जिस तरीके से 2 अभी मौज़ूआत मैंने बात की कि एक तो ग्रुप 1 के इम्तिहान से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक जो है ये इसके तक़र्रुरात का मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राशन कार्ड की एक बड़ी खबर कल वज़ीर आला के बयान के बाद सामने आई है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ग्रुप 1 सर्विसेज है, ग्रुप 1 के माने ये रियासत की ब्यूरोक्रेसी के सबसे आला औजार होते हैं और इन्हें बाद में कन्फर IAS करते हैं, यानी इनको बाद में IAS की ट्रेनिंग के लिए प्रमोट किया जाता है और ये कन्फर्ड IAS बनते हैं। देखिए, तेलंगाना की तश्कील 2014 में हुई। उस तश्कील के बाद से आज तक भी ये एग्ज़ाम नहीं हो सके जी। और बीच में कई मरतबा BRS गवर्नमेंट में यानी ग्रुप 1 के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई, कोई ना कोई तनाज़ा हुआ, हाई कोर्ट का कोई रिट डाल दिया, उसकी वजह से तनाज़ा हुआ, कहीं कुछ इस तरीके से बेकायदियाँ हुई, एग्ज़ाम नहीं हो पाए। जैसा कि ख़ुद आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 14 साल के बाद, यकीनन जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था जब ही ये एग्ज़ाम्स हुए थे जी। तो तेलंगाना की तश्कील के बाद ग्रुप 1 सर्विसेज की पहली मरतबा एग्ज़ाम हो रही हैं जी। तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें जहाँ तक है रिज़र्वेशन कोटा भी इसमें रहेगा, जो वैकेंसीज निकलेंगी जिसमें हर तबके को, इसमें SC ST BC में भी BCE के जो माइनॉरिटी का जो है उसमें भी गुंजाइश रखी गई है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम ज़रूर है। और पिछली हुकूमतों ने क्यों नहीं किया, एक अब पूछने का सवाल नहीं है। ठीक है भाई, जो कुछ हुआ उनकी गलती थी जिसकी वजह से उन्होंने इक़्तिदार खो दिया है। अब उसको मज़ीद इनकी वजह से ऐसा हुआ, जो हुआ नुकसान तो होना था, हुआ आवाम का। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हुकूमत यकीनन मखलूआ जायदादें बहुत, यानी वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन उनको पूर करे, लेकिन सारे बेरोज़गार नौजवानों को तो रोज़गार नहीं दे सकते। एक सवाल है। तो इसके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट नवंबर में एक यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट लाया गया जी। तो इसमें यह है कि अभी देखिए, अभी कुछ 6 महीने के कोर्सेस, ख़ासकर मेडिकल के कोर्सेस, एंडोस्कोपी और जिसके डायलिसिस वगैरह, ये जो है अब ये जो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनके ताउन से 6 महीने की कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें क्या है, मुल्क और बेरोज़ मुल्क काफ़ी रोज़गार के मौके हैं। जैसे डायलिसिस है, एंडोस्कोपी के टेक्नीशियंस हैं, या मेडिकल कोडिंग है। मेडिकल कोडिंग हर एक को नहीं आ सकती, तो ये मेडिकल कोडिंग फार्मेसी में भी काम आती है और उसमें ख़ुद हॉस्पिटल्स में काम आती है। तो इसके लिए रोज़गार के नौजवानों को बेरोज़गार रहने के बजाय ये भी एक अच्छा काम ज़रूर है। तो ठीक है, कुछ काम हो रहा है। लेकिन राशन कार्ड के बारे में भी आपने बताया, ठीक है, कब तक होगा?
پہلے کہا اگست میں ہوگا، اس کے بعد کہا کہ سپٹمبر، اس کے بعد کہا کہ 2 اکتوبر مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر ہوگا، یہ ٹالتے رہے. اس کے بعد کہا کہ ابھی بھی کوئی میرے کو کلیئرٹی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ نے منظوری دی ہے. جی ہاں. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ اونلی 1 کارڈ، ڈیجیٹل کارڈ کی بات آئی اور پھر پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جو ایک سروے بھی کیا گیا تھا. تو یہ پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ بتا دیجیے. آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ آپ خود ایک کنفیوز ذہن سے ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. پبلک کو کیسے ہم کنوینس کریں گے، ہمارے ویورز کو کیسے بتائیں گے کہ یہ کلیئرٹی اس نوعیت کی ہے. تو خیر پرجا پالنا کے دنوں میں آپ نے درخواستیں لی ہیں، ٹھیک ہے، درخواستیں آپ کے پاس ہیں لاکھوں کی تعداد میں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 سال سے نئے کارڈ جاری نہیں کیے گئے. کئی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بیچ میں دیے ہیں، لیکن جو مستحق ہیں. اور اس دوران میں 8 سال کے دوران میں کئی فیملی اسپلٹ ہوئی ہیں. باپ کی جگہ باپ جو ہے تھے، باپ ہیں، بیٹا شادی ہوئی، اپنے سنسار الگ بسایا، بیٹی شادی ہوئی، وہ بیٹی کا اس کے میکے مطلب اس کے سسرال کے ساتھ اس کا الگ ہوا. تو اس نے کئی خاندان اسپلٹ ہوئے. اور ایک چیز جو ہے، پورے جو وائٹ راشن کارڈ جس کو غریب طبقے کے راشن کارڈ کہتے ہیں، اس کو ہر چیز سے لنک کر دینا، جیسے آروگیہ سے لنک کر دینا، ویلفیئر اسکیم سے لنک کر دینا، یا کوئی بینیفٹ ہے شادی مبارک سے لنک کر دینا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر جو ہے مرکزی سرکار جو ہے راشن وغیرہ کے بارے میں بھی جیسا 80 کروڑ لوگوں کو، یہ ہماری سب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی، تو کیا یہ راشن کارڈ کو بی پی ایل یعنی بلو پاورٹی لائن کارڈ سمجھا جائے؟ نہیں، دیکھیے ہے، سمجھا جائے تو ہے، لیکن کیا اسی طرح دوسرے لوگ مستحق نہیں ہو سکتے؟ سب سے بڑھ کر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ان کو دینا چاہیے ضرور. لوور جو بلو پاورٹی یعنی سطح غربت سے جو لوگ نیچے رہتے ہیں، لیکن اس کا پیمانہ کیا ہے؟ روپے کی کرنسی. اب آپ دیکھیے، جب روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 32 روپے، 30 روپے، 40 روپے تھا، جب آپ نے ایک پیمانہ بنایا کہ شہر میں رہنے والوں کی آمدنی بلو پاورٹی لائن 2 لاکھ روپے سالانہ، اور اضلاع میں رہنے والوں کی اس سے کچھ کم تھی. کیا وہی اب جب کہ ہم روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا، جی ہاں، دیکھیے 85 روپیہ 72 پیسے ہو چکا، یعنی آدھے سے زیادہ بڑھ گیا. تو وہی ویلیو رکھیں گے کیا؟ یعنی بہت سی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے. اب میں ابھی کبھی مزدوروں سے، نیچے ایک اڈا ہے یا پھر راستے میں مزدوروں کے اڈے، کبھی صبح جلدی ہو گیا تو ان سے بھی بات کرتا ہوں، کتنا کما لیتے ہو؟ ایک عام مزدور جو ہے صاحب، وہ کانٹریکٹر کے پاس رہے تو ہمارے کو جو ہے 700 روپے ملتے، نہیں تو 800 روپے ملتے. کانٹریکٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ بھی لیتا ہے. تو بولا بھائی ایک مزدور 800 روپے میں، مستری کا تو خیر زیادہ پیسے ہیں، مستری جو ہوتا ہے، تو جو لیبر مستری کے نیچے کام کرتا ہے اس کو آپ اتنا دیتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے آپ حساب لگائیے، 2 لاکھ روپے یوں بڑھ جاتے ہیں اس کے. بالکل. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معقولیت پر مبنی ہونی چاہیے، ریشنل ہونا چاہیے. جی. اس کے لیے ایک پیمانہ بنانا، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک کل جماعتی اجلاس بلانا، اس میں اسٹیک ہولڈر یعنی کنزیومر سوسائٹیز وغیرہ، یہ وہ سول سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ بہت چیزیں ہیں، اور اس کو کب تک ویلفیئر کے ساتھ جوڑا جائے گا. اور سب سے زیادہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جیسا ابھی بتایا میں نے، ان کے ساتھ ہمدردیاں میری ہیں، سب کی ہیں، لیکن لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جو ہے جن کو زیادہ ہے وہ تو خیر مزے میں. تو جن کی آمدنی، جیسا کہ اب عام طور پر جو بچے کا، اب میں تو دیکھ رہا ہوں بعض جگہ MBBS کی تنخواہ بھی اتنی شرم آتی مجھے بولنے کے لیے. ارے بھلے انہیں خود بولنے کو شرم آ رہا. ارے ٹھیک ہے، مگر تمہارا چارٹ تو یہ دکھ رہا ہے، ایسا کیوں؟ کیا کریں صاحب، شرم آتی ہے ہمارے کو یہ تنخواہ بولنے میں. تو یہ ہو چکا، کیونکہ سب کو روزگار نہیں مل پاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ایک پیمانہ بنانا چاہیے، اور لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایک راہ نکالنی چاہیے، خاص کر ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی آروگیہ شری کا جیسا کارڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپریہنسو. اور دوسری بات، ہمیشہ یہ شکوہ ہو رہا ہے کہ پچھلی سرکار نے 7 لاکھ کروڑ کا قرضہ کر کے چل دیا، اور ہر مہینہ 6,000 کروڑ روپے ہم ایسے ڈپٹ میں ڈال رہے ہیں، یعنی جو ہمارے کو قرض ہے اور یا سود ہے اس میں پیسے ڈال رہے ہیں. تو اب دیکھیے، میں فگر دیکھ رہا تھا اس کوارٹر کے فگر، ہماری جو ہے آمدنی کم ہو گئی، ٹیکس کی وصولی کم ہو گئی، ریسیشن چل رہا ہے،
اور اس کا یہ ریاست کا ہی نہیں ہے، پورے ملک کا چل رہا ہے، اس کا اثر ریاست پہ ہی پڑ رہا، جبکہ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جی ایس ٹی کے لیے. اور ایک چیز ہے، جی ایس ٹی کے ذریعے ریاستوں کو فقیر بنا دیا گیا. ہم تو پچھلی سرکار نے تو جی ایس ٹی کی تائید میں خوب جشن منایا، رات بھر پارلیمنٹ چلتی رہی تو اس میں جو ہے تائید کی انہوں نے، اور یہ بھکاری بنا دیا گیا. چونکہ جی ایس ٹی کی وصولی پوری کی پوری مرکزی سرکار کے تحت ہو گئی، مرکزی سرکار وصول کریں گی، اور جب آپ پوچھیں گے ارے صاحب میرا حصہ دیجئے، ہاں ٹھیک ہے دیتے، ہم ٹھیک ہے دیتے. یہ سسٹم ہو گیا. اور ہماری ہمارا جو ملک ہے یونین آف اسٹیٹس ہے، اس کو ایک یونٹری کے یعنی پورا فیڈرل پاور، پوری وفاقی حکومت کے پاس ہر چیز. اب دیکھیے نیٹ کا ایگزام، پہلے ہر ریاست میڈیکل کے ایگزام کراتی تھی، جیسا کہ ہمارے پاس ایم سیٹ وغیرہ تھا پہلے. اب جا کے نیٹ سینٹرلائز ہو گیا، ہر چیز سینٹرلائز کرتے جا رہی. تو یہ بی جے پی ہمارے وفاقی ڈھانچے کو پوری طریقے سے، خیر قومی یکجہتی کو تو تباہ کر چکی ہے، سیکولرزم کو تباہ کر چکی ہے، سوشلزم کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف چند لوگوں کو امیر بنا رہی ہے، پورے طبقے کو جو ہے بھکاری. اب بار بار پی ایم صاحب کہتے ہیں 80 کروڑ لوگوں کو ہم 5 کلو چاول دے رہے ہیں، 5 کلو چاول دے رہے ہیں. ارے تم قوم کو دینے والا بناؤ، لینے والا مت بناؤ. تم بھکاری بنا دے رہے ہیں قوم کو پوری. اس کا اثر تلنگانہ میں پڑا. اب تلنگانہ دیکھیے کتنا وسائل کرے گا، یہاں کے حالات، یہاں کی چیزیں، یہاں کا پھر بھی. اور آپ کو شاید بڑا تعجب ہوتا ہے میرے کو، یہاں 33 اضلاع ہے، 33 اضلاع کا 70% ریونیو اکیلا حیدرآباد دیتا ہے. اور حیدرآباد کی ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، دیہاتوں کے آصف آباد ہو یا پھر بدراچلم ہو، جو بھی پسماندہ علاقے ہیں، محبوب آباد ہو، یہ برابر آپ کو ترقی دینی چاہیے. لیکن یہ 70% کی ٹیکس اس شہر سے وصول کرتے ہیں آپ، اور یہ پورا 33 اضلاع میں تقسیم کرتے ہیں آپ. پوری ریاست سے 32 اضلاع سے صرف 30% وصول ہوتا ہے ہمارے کو. تو ڈیسنٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو ترقی دینا، ورنگل، کریم نگر، نظام آباد، ایسے جو کھمم اچھے بڑے پوٹینشیل اضلاع ہیں، ان میں وہاں روزگار کے مواقع بنانا، وہاں بھی جو ہے لوگ ٹیکس کے قابل ہونا، ٹیکس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپریہنسو جو ہے اسٹڈی ہوتی. اور ہمارے پاس کوئلہ نکلتا، کوئلے کی کان ہمارے پاس ہے، اور یقیناً اس پہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہاتھ ہے پورا، کیونکہ ملکیت اسی کی، مطلب ڈیسائیڈ وہی کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئلے کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو رائلٹی اسٹیٹ کو ملنا چاہیے وہ زیادہ ملنے چاہیے. ایک اور موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے راجستھان کی معروف اجمیر درگاہ پر ریاستی حکومت کی جانب سے چادر پیش کی. اجمیر درگاہ عرس کی تقریبات کے لیے چادر روانہ کرنے کے دوران دعائیں کی گئیں اور اسے روایتی رسم و رواج کے مطابق روانہ کیا گیا. اس تقریب میں ریاستی وزراء سریدر بابو، کنڈا سریکھا، پلاننگ کمیشن کے وائس چیئرمین چنا ریڈی، وقف بورڈ کی چیئرمین عظمت اللہ حسینی، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو بیابانی کے علاوہ کئی مسلم علماء کرام اور اقلیتی قائدین نے بھی شرکت کی ہے. تو بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہاں سے بھی چادر روانہ کی گئی ہے. اور کل بھی ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کی تھی چادر کے حوالے سے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس مرتبہ چادر روانہ کی ہے. اقلیتی بہبود کے جو وزیر ہیں کرن رجیجو، ان کے ہاتھوں، اور پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے دہلی میں وہاں پر، اور اس کے بعد پھر اجمیر شریف. لیکن اس کو لے کر سیاسی بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں. ظاہر سی باتیں ہونی بھی چاہیے اس وجہ سے کہ ایک طرف کھدوائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بالخصوص جو ہے اجمیر شریف کی درگاہ جو نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا بھر میں معروف اور مشہور اور قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. یہاں پر بھی جو ہے کچھ اشیاء نکلنے کا یا فلاں کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ہے کھدوائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر روک تو نہیں لگائے گی. لیکن بہرحال حکومت کی جانب سے جو چادر بھیجنے کا عمل ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ چادر تو مزار پر ہے، لیکن طبقے کو معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر بے لباس کیا جا رہا ہے. جی، میں پہلے مرکز کی تو بات کی آپ نے کیا کیا ہے، میں اس پر بھی آؤں گا، مگر میں پہلے اسٹیٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی، دیکھیے یہاں جب آصف جاہی سلطنت رہی ہے، خاص طور پر
درگاہ اجمیر شریف کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، خصوصی ٹرینیں چلائی جاتی تھیں، لوگوں کو کنسیشنز دیے جاتے تھے، اور اس وقت کے حکمران چادریں وغیرہ جو اپنے نذرانے، بلکہ وہاں کئی ایسی عمارتیں ہیں، وہاں کئی ایسے سبیلے ہیں جو نظام دور میں قائم ہوئے ہیں. پچھلی آندھرا پردیش یعنی حیدرآباد اسٹیٹ بنی، یعنی حیدرآباد کے ہندوستان میں ضم ہونے کے بعد حیدرآباد اسٹیٹ بنی، اس میں بھی بورو رام کرشنا سی ایم تھے، لوڈی سی ایم تھے، یہ لوگ کرے. اس کے بعد 56 میں آندھرا پردیش بنا. آندھرا پردیش بننے کے بعد سے لے کے 2014 تک بھی جتنے بھی چیف منسٹر رہے برابر ان کے ذریعے یہ چادریں جاتی تھیں. ٹھیک ہے، اچھی بات. اور 2014 میں جب TRS کی سرکار آئی، اس کا نام بعد میں PRS رکھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ صرف چادر بلکہ ہم وہاں یعنی رباط کہتے ہیں، ایک ریسیڈنس گیسٹ ہاؤس بنائیں گے. بناتے رہے، 10 سال لگ گئے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور ان 10 سال میں ٹھیک ہے آپ نے چادریں بھیجی، جھوٹے اعلانات بھی کیے، لیکن ایک مرتبہ بھی مائنارٹی ایشو پہ کوئی جائزہ اجلاس نہیں لیا. ریکارڈ ہے 10 سال میں کیسا چل رہا ہے. ایک مائنارٹی کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسا چل رہا ہے، اس کا ریویو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیسے بجٹ ہونے چاہیے، کچھ نہیں ہوا. یہ تو ہو گیا. اب یہ سال 1 سال ہو گیا. 1 سال میں ان کی حکومت میں بھی ایک ریویو نہیں ہوا، ایک بھی ریویو. آج اردو اکیڈمی، مائنارٹی فنانس کارپوریشن، حج کمیٹی اور جتنے دیگر جو ادارے جات ہیں اردو یعنی مائنارٹی سے متعلق، ان کے ملازمین کی تنخواہیں تک نہیں مل پاتی. اسکیمیں تو چھوڑیے. حالیہ دنوں میں روندر بھارتی میں اردو اکیڈمی کے ایوارڈز فنکشن ہوئے. 11 نومبر کو مولانا آزاد کا یوم پیدائش تھا نا، تو اس وقت تو ہے ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کچھ پیسے لے کر وہ کیا گیا. ان کچھ پیسے نہیں. اس حد تک تم نے اپاہج وقف بورڈ کی بھی اپاہج بنا کے رکھ دیا. ایک ریویو بھی تو کرنا، سال میں ایک بار ریویو تو کرنا چاہیے، نہیں کیا. 10 سال ریویو کرنا تھا، نہیں کیا. یہ چادر چلانے سے کچھ ہو نہیں. اب وہ سمجھتے ہیں ارے نہیں، یہ کمیونٹی جو ہے جذباتی ہے، اس کو ایسی کرو. اب آپ دیکھیں، میں خیر یہ ان کے کچھ پرسنل کام اچھے ہیں، غلط جو خیر وہ الگ پبلک میں وہ خود بھی نہیں لاتے، لیکن ایک جلسے میں جا رہا تھا. میں جلسے میں اذان ہو گئی تو وہ جو غیر مسلم صاحب تھے اذان نے تقریر روک دی. بلکہ لوگوں نے شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے ٹوپی پہنی، اسکلپ جو نماز کی ٹوپی پہن کے جو ہے السلام علیکم بلکہ شروع ہوتے ہی لوگ تھالیاں جوش، بس اتنا ہی ہے. السلام علیکم، ہم آپ کو روٹی روزی، ہماری معیشت، یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، ریسنٹ ایگزامپل، جی، مؤذن اور امام صاحبین کو پیسے مشاہرہ ملتا، معمولی مشاہرہ 4,000 5,000 کا. 5 مہینے ہو گئے پیسے نہیں مل. یہ چادر سے کیا ہونے کا ہے؟ چادر سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مزار کا تقدس ہمارے لیے ہماری آستھا کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس میں الگ بات ہے. لیکن یہ بتائیے، چادر سے کیا امام کی تنخواہ گئی؟ چادر سے کیا کسی مؤذن کے پیسے گئے؟ چادر سے کسی اردو والے کو اردو اکیڈمی سے کچھ فائدہ ملا؟ چادر سے کسی جو ہے جو وقف کا معاملہ ہے اس کا کچھ وہ معاملہ صحیح ہوا؟ یہ سب دھوکہ ہو گیا. رہی بات مرکز کی، درگاہ کے وجود پر سوال کیا گیا کورٹ پہ، اور PM صاحب جو ہے چادر بھیج رہے ہیں. بیرسٹر ویسی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا. دیکھیے کل پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا، ناظرین کو بتایا بھی تھا ان کا. تو یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب ہم جو ہے، ہم کو پہلے طور پہ سیاسی طور پر یتیم کر دیا گیا. بتائیے، کوئی آپ MLA کا کسی کو ٹکٹ دیے، MP کا کسی کو ٹکٹ دیے، کسی کو کچھ آپ نے کچھ سیاسی طور پر مستحکم کیا آپ نے؟ بلکہ جو BC کے تحت جو مسلمان آتے ہیں ان کے ریزرویشن ختم کرنے کے لیے جڑیں کاٹ رہے ہیں آپ. وقف کی جو چیزیں ہیں ایسی وبا پھیلا رہی ہیں کہ اتنا 10 لاکھ ایکڑ ہے، 10 لاکھ ایکڑ ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، میرے پاس تروملا تروپتی دیوستھانم کا پورا اسٹ میرے پاس، اس کا ڈیٹیل میرے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کے RBI سے بڑھ کر سونے کا خزینہ ہے ان کے پاس، آپ کی ڈیفنس سے بڑھ کر ان کے پاس زمین ہے. خالی ایک مندر کی بات کر رہا ہوں.
میں دیگر مندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے کہ پوری کے جگناتھ گیا تھا میں، وہاں بھی وہاں کی اسٹڈی بھی کرا، پوری جگناتھ کی اتنی بڑی مندر، کتنی بڑی جائیدادیں اس کی، کتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس، کس کے کام آتا ہے؟ یہ نہیں کہتے. نہیں ریلوے ڈیفنس ایک عجیب لا کے جو ہے میڈیا میں ایسا پھیلا ہے. ہندو دوستوں سے بات، ارے یار تمہارے پاس بہت بڑی زمین ہے کدنا تم لوگوں کے پاس. ارے بھائی زمین ہے تو خبر کو لیے جگہ نہیں مل رہی نا ہمارے پاس. جی خبر کے لیے آپ کو میرے کو فون کرتے لوگ، ارے صاحب وہاں قبرستان میں جگہ نہیں، فلاں جگہ نہیں ہے، آپ ذرا بولیے فلاں کو، بولیے فلاں جو ہے وقف بورڈ کے آفیسر اس کو بولیے. آپ فون آتے ہیں ہم کو ہر ہفتے میں 2-3 فون میسج تو آتے ہیں، 2-3 لوگ پہچان کے نکال کے، خبر کی جگہ نہیں مل رہی، تنازع کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے سے بات کرتے ہیں اس سے. تو وقف کی زمین، آپ اتنی زمین رکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں؟ ریلوے کتنی زمین پر قابض ہے، سرکار کے محکمے کتنی زمین وقف کی زمین پر قابض ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ یہ پورا ڈھکوسلا ہے، چادر کے ذریعے ہمارے پورے مسائل کو چادر کے اندر ڈھانک دینے کا ہے. یہ بات تو ہوئی کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کیا کچھ کر رہی ہے اقلیتوں سے کے تعلق سے، بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے، اور علامتی طور پر جو ہے چادر بھیجنے کا بھجانے کا رواج بہرحال اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ سال 2024 کے بہت سارے آنکڑے آ رہے ہیں کہ ان گزشتہ سال 2024 میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور بالخصوص حادثات میں بھی اضافہ ہوا ہے. خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر بھی مظالم میں گزشتہ سال اضافہ دیکھا گیا ہے. تو 2024 کے یہ آنکڑے جرائم اور حادثات کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اور آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی سال گزرتا ہے، ودا ہم اس کو کرتے ہیں، تو یقیناً نئے سال کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں یا کچھ روشنی کرتے ہیں، اس امید سے کہ کیا پچھلے جو کچھ سیاہ دن تھے وہ چلے جائیں گے، ایک نئی روشنی آئیں گے. یہ امید پہ ہم ابھی ہر سال کیلنڈر کو بدل رہے ہیں. لیکن 24 کا جو معاملہ ہے، ویسے ساری دنیا کے لیے کئی صدیوں کے بعد اتنا برا سال رہا. خیر عالمی، تو آپ نے صرف ہندوستان کے ریکارڈ پوچھیں تو میں اسی پر بات اپنی محدود رکھوں گا. جی، عالمی چوز پہ تو کافی بڑا ہو جائے گا معاملہ، تو وہ چیزیں تو احاطہ نہیں کر پاؤں گا اس چھوٹے سے وقت میں. آپ نے جو ایشو بتائے ہیں کرائم ریٹ 2024 کے، دراصل ساری ریاستوں، مرکزی زیر انتظام کے علاقوں، ان تمام سے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو، یہ وزارت داخلہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک شعبہ ہے. یہاں سارے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، یعنی جمع ہو جاتے ہیں. آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹکا، کیرلا، یہ جتنے بھی ریاستیں ہیں، پانڈیچری، پھر شمال کی ریاستیں، یہ ساری کی سارے جو رجسٹرڈ پولیس میں رجسٹرڈ کیسز ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات ہر سال کے ختم پر نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کو جاتی ہے. اب اس میں جو باتوں کا جس نے آپ نے جو پن پوائنٹ کیے ہیں، ہم آتے ہیں سوئسائڈ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائڈ ایک عام لوگوں کے لیے ایزی وے ہو گیا، اور اس میں سوسائڈ میں جہاں تک میرے پاس عدد و شمار ہیں، 1,82,000 لوگوں نے اپنی جان دے دی ایک سال کے اندر. اور ان میں مرد حضرات زیادہ ہیں، عورتیں بھی ہیں. اور یہ معاملات جو ہیں یہ زیادہ تر، یعنی خیر سوسائڈ تو غلط چیز ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی حالیہ دنوں میں ایک 4-5 کیس میں آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ خواتین کی ہراسانی سے انہوں نے ویڈیو بنایا اور پھر پھانسی لے لی، یہ ہوئی. اور کچھ جگہ ادر وے راؤنڈ بھی ہے، خواتین پر بھی مظالم ہو رہے ہیں. یہ لیکن اس پورے معاملے میں جو معاملہ ہوا ہے وہ کسانوں کی سوسائڈ کا ہے. اب دیکھیے، ترکاری کا بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹماٹر کو بادشاہ ہے. اور بادشاہ کی حالت کیا ہو گئی؟ سڑک پر آ گئی، 10 روپے کلو. کیا سرکار مارکیٹ انٹرونشن نہیں کر سکتی؟ بعض ریاستوں میں 50 روپے کلو ہے، اڑوس پڑوس میں 100 روپے کلو ہے. نیپال ادھر جو، کیا اچھے ویئر ہاؤس رکھ کر ان کو اچھی قیمت دلا کر سرکار انٹروین نہیں کر سکتی کیا؟ آپ دیکھیے 10 روپے کلو تو ٹماٹر مل رہا ہے. ٹماٹر کیچپ خریدنے جاؤ چھوٹا سا 20 گرام کا، کتنے میں ملتا ہے آپ کو؟ 30-40 روپے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز، اس کے ٹماٹر کے ایک جوس کا، ٹھیک ہے اس میں کچھ کیمیکل سے ملاتے ہیں،
تو یہ بتانا مقصد ہے. اب ایسی آلو چپس، آلو بعض خود 20 روپے کلو مل جاتا، 25 روپے کلو مل جاتا. وہی آلو کے چپس اس میں 10 گرام بھی نہیں رہتے، ہلکے رہتے، 10 روپے میں، 20 روپے میں، جبکہ 10 روپے میں 1 کلو آلو آتا آپ کے پاس. تو یہ ہمارے پاس سرکار بے حس ہو چکی ہے. اور یہ بے حس ہونے سے، مینٹل ڈس آرڈر ہونے سے، سماجی، اور آپ دیکھیے کسانوں کے بعد جو دوسرا جو زمرہ کیٹیگری ہے سوسائڈ کرنے والوں کا، وہ سوشل ڈس آرڈر سے. سوشل ڈس آرڈر کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. بڑی بات. اور ایک بات، سڑکوں کا آپ نے ذکر کیا جی. دیکھیے عجیب لگتا، ہم نہ جنگ میں ہیں نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، جنگ میں غزہ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، روز اتنے ہلاک ہوئے، اتنے لوگ، روز ہم ایک تفصیل پیش کر دیتے، ایک آنکڑا آیا تھا ہمارے پاس. لیکن ہندوستان میں پہلے کی بنسبت سڑکیں بڑی اچھی ہیں، پرسکون ہیں، سب کچھ ہے. لیکن سڑکوں پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد کچھ کم 2 لاکھ ہو گئی. وہ صحیح فگر نہیں ہے مگر کچھ کم 2 لاکھ ہے. اور زخمیوں کی تعداد پوچھو نا، اپاہجوں کی تعداد، گاڑیوں کی. وجہ کیا ہے؟ سڑکیں تو ہم نے اچھی بنا لی، لیکن سڑکوں پر امیڈیٹ میڈیکل اٹینشن نہیں ہے. اس پہ بالکل جو ہے فرسٹ ایڈ ہے وہ نہیں ہے. اب آپ ایک مثال دیتا ہوں، ORR بول کے آؤٹر رنگ روڈ ہے. جی ہاں. آپ جائیے وہاں، ایک اسٹرپ میلوں چلی جاتی ہے. اگر بیچ راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو فوری آپ کسی ایمبولینس کو کال کرو یا کسی میڈیکل ایمرجنسی کو کال کرو، کتنی دیر میں آتی ہے؟ نہیں آ سکتی، کافی وقت لگ جاتا ہے جب تک ختم ہو جاتا معاملہ. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ٹول تو لے رہے ہیں آپ، پیسے لے رہے ہیں ٹول کے، لیکن سروس نہیں ہے. تو یہ سڑکوں کی وجہ سے. اور تیسرا جو معاملہ ہے سائبر کرائم کا ہے. میں ابھی خواتین اور مسلمانوں، خاص کر خلط مسلمانوں کی طرف بھی آتا ہوں. کتنی مساجد، کتنے چرچز، کتنی عبادت گاہوں کو جو کیسے ہو رہا ہے، کیسی چیزیں ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن سائبر کرائم ریمپٹ ہو گئے. خود مجھے بھی کبھی کبھی کال آتا ہے، میں سنتا ہوں یہ باہر کا کال ہوں گا سمجھ کے اٹھاتا ہوں، ارے ملا یہ کیا ہو یار، کیا کیوں، کیسے، کیوں ہمارے اس کا ہی یہ فراڈسٹ کے لیے اوپن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے سرکار؟ اور کئی ایسے کیسز میں پینڈنگ چلتے رہتے. کیوں ہم اتنے ایکوپمنٹ کیوں نہیں ہے؟ ہماری اسٹیٹ پولیس، ہماری مرکزی پولیس صرف زیادہ تر ریاستیں ہی کام کر رہے ہیں. ایسا کہ آندھرا پردیش میں ہو، تلنگانہ میں ہو، کرناٹک میں ہو، یہ سائبر شعبے قائم کر کے یہ لوگ کچھ حد تک بڑی مدد کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ کیونکہ ہمارا آسمان تو کھلا ہے نا، ہمارے آسمان کی، زمین کی اور ہمارے پانی کی جو حفاظت ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے اوپر ہوتی ہے. ریاستیں کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ پورا مسئلہ ہے. اور رہی بات خواتین کی عصمت ریزی، قتل کے واقعات اپنی جگہ ہے، کتنے ہو رہے ہیں. لیکن میں جو آپ کو مسنگ کی طرف لانا چاہتا ہوں، ہزاروں خواتین ہماری یا تو ہیومن اسمگلنگ کا شکار ہو گئی ہیں یا کدھر زمین کھا گئی، آسمان اڑا لیا ان کو. کہاں ہو رہی؟ 1 سال پہلے کی بات ہے، کیرلا اسٹوری کے نام سے ایک فلم آئی تھی. جی ہاں. اس میں یہ بتایا کہ اتنی خواتین داعش میں ہیں، بھلا ہے، جھوٹی خبر بنائی. تو خیر کورٹ میں انٹروین کیا کہ نہیں، اس کو فکشن بول کے لکھی آپ، تو وہ ہوتی ہو گیا. اس وقت کیرلا سے کتنی خواتین مسنگ ہوئی، اس کی تعداد شاید 33 یا 32 ہزار تھی. اس کے بعد سیکنڈ ایپیسوڈ آنے والا تھا گجرات کے بارے میں. اس وقت تقریباً کچھ کم 40,000 کے قریب مسنگ تھی. اس میں ریکارڈ میں خود یہ ریکارڈ پولیس کا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی ریکارڈ نہیں ہے. ہم نے جو بھی بیان کیا ہے گورنمنٹ کے آفیشیل ریکارڈ سے. حالانکہ جو ان رجسٹرڈ ہے وہ الگ ہے، کتنے ہیں ہم کو وہ نہیں جانتے. جو رجسٹرڈ ہے وہ آنے نہیں دی گئی رپورٹ کو. دوسری ریاستوں میں بھی روک دیا گیا، نہیں وہ مسنگ عورتوں کے بارے میں مت لکھیے آپ. بنگال میں کتنی مسنگ ہو رہی ہے، آسام میں کتنی مسنگ ہو رہی ہے. تو یہ خیر ملک کدھر جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا. دوسرا مائنارٹی مسلمان اقلیتوں، بس سنبل کا ایک ایگزامپل ہے. دیکھیے ایسے کئی ہے، سنبل ہے، ہلدوانی ہے، نو ہے. یہ حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے، فساد کرائیں گے، فساد پیدا کریں گے، گولیاں ان کو ہی ماریں گے، ان کے گھروں کو بلڈوزر چلا دیں گے، پھر انہی کو گرفتار کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں ایک پروہت کو گرفتار کیا گیا، اس کی ضمانت نہیں ہوئی. تو یہ سارے ملک میں
احتجاج یقین کرنا چاہیے. یہاں سرجی علیہ السلام یا عمر خالد ایسے ہزاروں لوگ ہیں, سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں لوگ ہیں, اور ہماری پاپولیشن کتنی ہے؟ 14% ہے. جیلوں میں ہمارا تناسب 38% ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ صدیق کپن جرنلسٹ 22 مہینے جیل میں رکھے رہا, اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ تو مسلمانوں کے لیے البتہ تحفے کے طور پر جو مسلم یا عرب ممالک ہیں ہمارے وزیر اعظم کو کیا مبارک الکبیر یا کبھی وہ کبھی یہ دیتے رہتے ہیں, ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے, اور مسلمانوں کو کسی کی توقع بھی نہیں ہے, نہ اڑوس پڑوس کی توقع ہے, نہ کسی سو کالڈ نام نہاد عرب یا اسلامی ملک کی ضرورت ہے. ان کے لیے ان کا خدائی کافی ہے. وہ اپنی برابر اپنے اس ملک کے دیے گئے قانون, اس ملک کے دیے گئے دستور, اس ملک کی دی گئی عدلیہ, اس کے ذریعے اپنی وہ جدوجہد رکھیں گے. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں بین الاقوامی موضوع پر بات کریں گے. ہم جیسا کہ اکثر ماجد صاحب کہتے ہیں کہ صرف ہم آنکڑے روزانہ بتاتے رہتے ہیں, بالخصوص فلسطین سے متعلق بات کریں گے کہ فلسطینی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 70 افراد شہید ہو چکے ہیں. ڈاکٹروں اور مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ غزہ شہر میں 2 گھروں پر فضائی حملوں میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہوئے اور ایک گھر مکمل تباہ ہو گیا ہے. ایک مقامی شخص نے بتایا کہ رات تقریباً 2 بجے ایک بڑے دھماکے کی آواز سے ہم بیدار ہوئے. انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے باہر دیکھا تو ایک مکان پر حملہ ہوا, اس میں 14 سے 15 لوگ رہا کرتے تھے. ہفتے کے روز غزہ شہر میں ایک مکان پر ہونے والے ایک اور حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ کم از کم 10 دیگر افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. شمال میں جبالیہ اور وسطی شہر دیر البلح کے قریب اسرائیلی حملوں میں کم از کم 6 دیگر فلسطینی مارے گئے, اور اسی دوران فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والی ہلاکتوں کے ساتھ ہی جمعے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جنوبی غزہ میں صلاح الدین کے قریب رات بھر میں حماس کے عسکر پسندوں کو نشانہ بنایا اور وسطی غزہ میں دیر البلح میں ایک گاڑی پر حملہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس نے ایک میزائل فائر کیا جو غزہ میں ایریس کراسنگ کے قریب گرا ہے. تو یہ کچھ صورتحال تھی غزہ کی, اور آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ مناظر ہیں, کیا کچھ حالات ہیں. اور اب 1 سال سے بھی یہ سمجھیے ظلم اور جبر کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر شہید ہو رہے ہیں, اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں, کسی دن درجنوں, کسی دن سینکڑوں کی تعداد میں اس طریقے کی ہلاکتیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ سیریا کی اور فلسطین کی اور بالخصوص یہ مڈل ایسٹ کی صورتحال سے متعلق؟ ابھی 7 جنوری 2 دن کے بعد 15 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو دیکھیے کس حد تک 15 یعنی ایک مزاحمت کا رہی, کوئی باقاعدہ جنگ ایسا نہیں ہے. بالکل. جنگ 2 مد مقابل افواج کے درمیان ہوتی ہے, یہ جنگ نہیں ہو سکتی. یہ تو بالکل جینوسائڈ ہے, یعنی قتل عام ہے, یہ قتل عام ہے. تو اور آپ دیکھیے اتنے 15 مہینوں کے باوجود بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی, ان کے پاس 35 ملکوں کی طاقت, 35 ملکوں کی نفری, پھر یہ تو راست طور پر ہے, پھر بالواسطہ طور پر دیگر ملک جس میں عرب اور عرب لیگ اور مسلم ملک بھی شامل ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. جی. اس کے باوجود وہ ان اغوا کیے گئے لوگوں کو نہیں پتا, اس کی نہیں کر پا سکے, ان کی تلاشی نہیں کر پا سکے. اس کے لیے وہ ایک جو ہے موضوع ہے جو ان کے لیے ایک جو ہے حماس کے لیے ایک ڈھال کے طور پر کام کر رہا ہے. تو یعنی آپ نے ہر طریقے سے آزما لیا. اور آپ دیکھیے آج یہ خبر چل رہی ہے, ویسے کل ہی خبر یہ جو بائیڈن نے مزید 8 بلین امریکی ڈالر کے ہتھیاروں کی مزید منظوری دی. گزشتہ دنوں کچھ اور دی تھی, یعنی جاتے جاتے وہ پوری طریقے سے. اور ہتھیار دینے والوں میں 35 ملکوں کے نام میں نے لیے ہیں, میرے پاس ہے ریکارڈ پورے, جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. ہندوستان نے حیدرآباد کے جو ڈیفنس کی جو DRDO ہے, DL ہے, یہاں سے کھپ ان کو ہر وقت جا رہی ہے. اور یہ ایک خانگی کمپنی جو اڈانی کے نام سے ہے, اس کے اشتراک کے ساتھ اسرائیلی کمپنی بنا رہی ہے. اور ہندوستان کے دستور میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہندوستان کسی ایسے ملک کے ساتھ کوئی تعاون, سیول تعاون یا فوجی تعاون نہیں کرے گا جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہو. اس بنیاد پر
ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک کیس فائل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے، یہ جو ایڈوائس دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے، لہٰذا ہندوستانی حکومت اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کو بڑی تعداد میں مسلسل جو ہے اس کو ہتھیار فراہم کر رہی ہے، جو معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے وہ عرضی کو تو قبول کیا، ہاں یہ تو دستور میں ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن جب سماعت کے بعد جب گورنمنٹ کا ایفیڈیوٹ آیا، جو بھی آیا، تو اس میں پھر اس نے کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہماری دفاعی اور خارجی پالیسی سے متعلق ہے، لہٰذا اس پر ہم کوئی اس پہ اپنا رد عمل نہیں دیتے، اس طریقے سے ہم بہت ہی ادب کے ساتھ یہ آپ کی جو پٹیشن ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایک دم بھی نہیں، اس پہ رحم کا مطلب ایک لفظ کا ہے معاملہ، جی ایکشن کا نہیں ہے، لفظ کا جو استعمال، جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے ججمنٹ کی، اس میں جو جج صاحب تھے، ہاں یس ہم تو مانتے ہیں کہ یہ کیسا استعمال ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ حکومتوں کی پالیسیوں سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ 35 ملک ہیں اس میں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برازیل ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، یونان ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، سب اتنے ملک میں نے لسٹ بنائی ہے اس کی، کن لوگوں سے ہتھیار مل رہے ہیں۔ اتنے سارے ہتھیار کے باوجود یہ بزدل قوم معصوم لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، دواخانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور ابھی تک ان لوگوں کو جو 7 اکتوبر 2023 میں جنہوں کو ان کا اغوا کر لیا گیا تھا ان کو نہیں چھڑا پائی۔ اس سے بڑھ کر ان کی بے عزتی، ان کا ٹھیک ہے یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بھی اسٹڈی کی، فرسٹ ورلڈ وار کی بھی اسٹڈی کی، اس سے پہلے کے جو واقعات تھے اس کی بھی اسٹڈی کی، جو ہے فرینچ ریولوشن کی اسٹڈی کی، دیگر ریولوشن کی اسٹڈی کی، لیکن کہیں بھی اتنی کم مدت میں اتنے لوگوں کو، جو خاص کر جو سویلین ہیں، ان کے قتل عام کی کہیں نہیں ہوئی۔ 6 سال چلی سیکنڈ ورلڈ وار، اتنی کم مدت میں اتنے لوگ نہیں مرے، ایک چھوٹے سے اس مقام کو جو ہے جی اتنا گھیر کے گھیر کر، اور اس میں سب سے بڑا جو مشکوک رول ہے عرب ممالک کا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر ایجپٹ اور جارڈن ہے، جو آج تک بھی اپنی سپلائی جاری رکھے ہوئے ان کے ذریعے۔ ایک طرف عرب ممالک، دوسری طرف کل بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی، UN ہے اور سلامتی یہ تو کچھ اب نہیں یہ کچھ اب دیکھیے، اب آپ دیکھیے 11 ریزولوشن پاس ہوئی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے، جی جی، جس میں 2 ریزولوشن میں اپروو ہو گیا تھا جنگ بندی کرنی چاہیے، جس میں ایک امریکہ کا محرک بھی تھا، ایک میں وہ بھی پاس ہو گیا، لیکن عمل نہیں۔ 2 کورٹ ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک ہے، دونوں کی طرف سے بھی، ایک تو گرفتاری کا وارنٹ بھی آیا ایک کی طرف سے، کچھ ہونا، یہ کچھ ادارے بیکار ہیں۔ تو اب سیریا کے جو ہے، اب سیریا پورے مغرب کے اندر آ گیا، اب ان کو خوشی ہو گئی، اور دمشق کے اندر، جو دمشق میں پینے کا پانی سربراہ کرنے کا جو سب سے بڑا ریزروائر ہے، اب اسرائیلی فوجوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس حد تک نوبت آ گئی ہے۔ اور ادھر جرمنی کا وزیر خارجہ آ رہی ہے، ادھر فرانس کا جو ہے فنا آ رہا ہے، ادھر سے آسٹریلیا کا آ رہا ہے، ادھر سے اٹلی کا آ رہا ہے۔ سمجھ لینے کی بات ہے یہ کل تک جس کے اوپر جو ہے 1 کروڑ امریکی ڈالر سر پہ انعام تھا، وہ آج کتنا محبوب بندہ بنا ہوا ہے۔ تو خیر سیاسی چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی، کچھ لوگ بولے ارے نہیں ایسا تھا ویسا تھا، الو بھی وہ کیسا کرے، ارے دیکھو بھائی طبقے کے لحاظ سے نہیں، وہ ظالم تھا، وہ یقیناً وہ ظالم ہے، ظالم ہی رہے گا بشار الاسد کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو اس کے گروہ سے، اس کے طبقے سے، اس کے سیکٹ سے اس کو مت جانچیے، ہر طبقے میں ایسے لوگ نہیں رہتے، ہے ظالم ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، اسے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اور یہاں غزہ پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ خصوص صحت کے اداروں کو جو ہے نہیں، وہ تو سب یہ کہ چونکہ وہاں اب تو ایک کچھ پہلے کی بات ہے، 15-16 دن پہلے، شاید 2 ہفتوں کے پہلے کی بات ہے، کہ ایک ہاسپٹل میں انہوں نے اس کو جو ہے پورا کیپچر کر لیا، شلنگ کری، سب کر لیا، اس کے بعد ڈاکٹروں کو، جتنے بھی سلامت ڈاکٹر تھے سب کو گرفتار کر لیا، مریض تڑپ رہے ہیں، وہ تڑپ کی ویڈیو بنائی اور اس پہ بڑا طنز کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تڑپ رہا مریض، تڑپتے کئی مریضوں کا انہوں نے ویڈیو بنایا، یعنی اس حد تک یہ پرورشن ہے ان کا، یعنی اس حد تک، یعنی ان کی جو، یعنی یہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن خود کو وہ سویلائز کہتے ہیں، یار سویلائزیشن بلکہ وہ کہتا ہے اس کا وہاں کا پرائم منسٹر، جو اس وقت گردے کے مریض میں پڑا ہوا ہے، چند دن سے دکھ رہا بھی نہیں۔ تو یہ قاتل رہے ہیں یہ لوگ، اس میں جو بائیڈن سب سے بڑا خصائی ہے، یہ بھی قاتل ہے، اور یہ عرب لوگ بھی سوائے یمن کے
یمن باوجود اس کے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جا رہی ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی. ہاں ٹھیک ہے، مجھے تو معلوم ہے آپ کتنا کریں گے. اس پر بھی ٹوٹ پڑے، برطانیہ، امریکہ سب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. اس کو حد تک تو انہیں کہا میں تو ٹوٹا ہوا ہی ہوں، مجھے اور کیا ٹوٹے ہوئے. چلو. آپ نے بات کی درمیان میں جو بائیڈن کی کہ جنہوں نے جاتے ہوئے ایک بڑی جو ہے وہاں پہ اسلحہ خریدنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے ایک مدد کی ہے. کیا اب آنے والے جو صدر ہیں، جو الیکٹڈ صدر ہیں ٹرمپ، ان کے آنے کے بعد کیا کچھ ادھر مڈل ایسٹ میں حالات میں سدھار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکی جو بیوروکریسی ہے، امریکی جو چلانے والے ہیں، یہ صدر کسی پارٹی کے بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی. تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ وہی ہونے والا ہے جو پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے. اس سے کہ اس میں کچھ نسبتاً کچھ کمی زیادتی یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کا جو مین ایڈمنسٹریشن ہے، پینٹاگون کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ تو برابر چلتا رہتا ہے. چاہے صدر کوئی آئے نہیں آئے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. واشنگٹن کا جو وائٹ ہاؤس کا جو مکین رہتا ہے، جی. وہ ایک حد تک خالی سائننگ جو ہے مشین رہتا ہے، بس آپ کو سائن کرنا ہے، ختم برخاست. جی. ناظرین، پروگرام دا ڈیبیٹ مباحثے کا آج یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ ہم جناب ایم اے ماجد صاحب، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج مختلف موضوعات پر ہم نے بات چیت کی، آپ نے اپنا اس پر سرحاصل تجزیہ پیش کیا ہے. ناظرین، پروگرام مباحثہ دا ڈیبیٹ میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.